बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सब लोगों का यहाँ तशरीफ़ लाने का शुक्रिया। आज जिस मकसद के लिए हम इलेक्शन कमीशन हाज़िर हुए हैं, आपके इल्म में है कि 2017 से मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की फॉरेन फंडिंग के हवाले से केस चल रहा है इलेक्शन कमीशन के पास, और इलेक्शन कमीशन ने स्क्रूटनी कमेटी बनाई। स्क्रूटनी कमेटी के बेशुमार जो है वो इजलास हो चुके हैं, लेकिन अभी तक जो है वो पीपल्स पार्टी और नून लीग जो है उन्होंने सवाए आए बाएं शाएं के अपना कोई रिकॉर्ड जो है वो जमा नहीं करवाया। वो ये चीज़ बताने से कासिर हैं कि उनके पास उनकी पार्टी में आने वाले जो पैसे हैं वो पैसे कहाँ से आए हैं, क्योंकि इनकी तारीख है मुस्लिम लीग नवाज की। ये तो उसामा बिन लादेन से भी पैसे ले लेते रहे हैं। इनकी तो तारीख है कि ये मनी लॉन्ड्रिंग भी कर लेते रहे हैं। तो लिहाजा ये जो जांच पड़ताल है इनके अकाउंट्स के हवाले से वो जल्द से जल्द जो है वो मुकम्मल होनी चाहिए। और जो स्क्रूटनी कमेटी का आखिरी इजलास रमज़ान से पहले का हुआ है, उसके बाद कई महीने गुजर चुके हैं। स्क्रूटनी कमेटी ने अभी तक ना मुस्लिम लीग नवाज को बुलाया, ना पीपल्स पार्टी को बुलाया, और आखिरी इजलास में जो रिपोर्ट स्टेट बैंक की तरफ से आई थी उसमें से दर्जनों अकाउंट जो हैं वो मुस्लिम लीग नून के जाली निकल आए थे, जो उन्होंने जमा ही नहीं करवाए हुए थे। बैंकों में अकाउंट हैं, करोड़ों रुपए की ट्रांजैक्शंस उनके अंदर हुई हैं, लेकिन इलेक्शन कमीशन को जमा नहीं करवाए गए। पीपल्स पार्टी के भी 7 से 8 अकाउंट इस किस्म के निकले जो इलेक्शन कमीशन के सामने नहीं शो किए गए। तो आज तक जो है वो रिकॉर्ड ये जमा नहीं करवा सके, और आज हम ये दरख्वास्त लेकर आए हैं इलेक्शन कमीशन के सामने कि इलेक्शन कमीशन हमारी इस दरख्वास्त को सुने और हमें भी स्क्रूटनी कमेटी के सामने चार्टर्ड अकाउंटेंट्स जो कि ऑडिटर्स होंगे और जो फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स हैं, जो तमाम फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस के मामले को समझते हैं, उनको साथ लाकर स्क्रूटनी कमेटी को पाबंद बनाया जाए कि हमारे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स और हमारे फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स को मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी का स्क्रूटनी कमेटी के सामने रिकॉर्ड फराहम किया जाए ताकि हम उसकी जांच पड़ताल कर सकें। क्योंकि एक केस के अंदर तो इलेक्शन कमीशन इजाज़त दे चुका है, तो प्रेसिडेंट तो जो है वो सेट हो चुका है। तो लिहाजा मैं समझता हूं कि वही जो तरीकाकार है, वही स्क्रूटनी कमेटी पीटीआई का केस भी सुन रही है, और उसी किस्म का केस है जो केस मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी का भी है। और सुप्रीम कोर्ट की भी ये डायरेक्शन है कि आपने जो 2017 के अंदर फैसला आया था उसमें सुप्रीम कोर्ट की भी ये बड़ी वाज़े हदायत मौजूद हैं कि आपने जो है वो फेयरली जस्टली और आपने तमाम जमातों की जो स्क्रूटनी है उसको पाबंद बनाना है। उसकी स्क्रूटनी आपने करनी है, ट्रांसपेरेंटली करनी है, और उसको मैं समझता हूँ यकीनी बनाने के लिए हमारी इन दरखास्तों के ऊपर हमें भी वो रिलीफ मिलना चाहिए जो पहले इस कमीशन ने जो है वो ग्रांट किया है। दूसरी तरफ मैं कल जो कौमी असम्बली को कानून साजी के ऐवान को मुस्लिम लीग नून ने पहलवान साजी और तन साजी का जो अखाड़ा बनाया, उसके ऊपर मैं बात करना चाहता हूं कि कितने शर्म की बात है कि पूरी क़यादत, पूरी लीडरशिप जो है उसकी सरपरस्ती कर रही है। आज मैं सिर्फ आपको ये दिखाना चाहता हूं कि अभी हमारी जो खातून रुकने असम्बली हैं मलिका बुखारी साहिबा, उनकी ये डॉक्टर की रिपोर्ट मेरे सामने मौजूद है कि किस तरीके से पहले हुकूमती बेंचों के सामने आकर आप देख सकते हैं, वीडियोज़ मौजूद हैं कि हुकूमती अरकान असम्बली की तरफ से गालम गलोच की गई, गलीज़ ज़बान इस्तेमाल की गई, और उसके बाद टारगेट करके हमारी खातून रुकने असम्बली
ملیکہ بخاری کو ٹارگٹ کیا گیا، ان کے چہرے کے اوپر جو ہے وہ بجٹ بک ماری گئی جو کہ ان کی بائیں آنکھ کے اوپر لگی، اور یہ آئی اسپیشلسٹ کی رپورٹ ہے کہ ان کی بائیں آنکھ کا جو اندرونی حصہ جو کارنیا کہلاتا ہے وہ زخمی ہو گیا ہے، ڈیفیکٹ ہو گیا ہے، اور خدا نہ خواستہ ان کی آنکھ ضائع ہونے کا جو ہے وہ خدشہ ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایسے لوگ جن کو خواتین کی عزت کا بھی خیال نہیں ہے، جن کو ان کے تقدس کا بھی خیال نہیں ہے، کیونکہ پیچھے سے مریم صفدر نے شاہد خاقان عباسی کو ہدایات جاری کی، وہ ویڈیوز بھی آ گئی ہیں جب وہ کانوں میں آگے خسر پھسر کر رہے ہیں شاہد خاقان عباسی، وہ بھی میڈیا کے سامنے آ جائیں گی کہ جا کر آپ اراکین اسمبلی کو جو ان کے اپوزیشن کے پی ایم ایل این کے ہیں نہ صرف ہلڑ بازی کو کروائیں بلکہ حملہ کروائیں، ہاتھا پائی کروائیں۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ رویے ان کے کوئی نئے رویے نہیں ہیں، یہ ان کی تاریخ ہے، ان کی قیادت نے ہمیشہ اس قسم کے کام کیے ہیں۔ یہ سپریم کورٹ جائیں تو سپریم ملک کے اعلیٰ ایوان کے اوپر حملہ کر دیتے ہیں، یہ نیب پیشیوں پہ جائیں تو نیب کے اوپر پتھراؤ کر کے آتے ہیں۔ اس سے پہلے بھی یہ اس قسم کی کارروائیاں کر چکے ہیں۔ یہ گلو بٹ، یہ پومی بٹ، یہ بلو بٹ، یہ کون سے گلو کریسیاں ساری انہوں نے متعارف کروائی ہیں۔ چاہے وہ گجرانوالہ میں ہمارا لانگ مارچ ہو، اس کے اوپر پتھراؤ کروا دیا، فیصل آباد میں ہمارا پرامن احتجاج تھا، نولٹی پل کے اوپر حق رواز کو شہید کر دیا، اس قسم کی بے شمار، شاہ محمود قریشی صاحب کے گھر کے اوپر حملہ کروا دیا تھا انہوں نے پکڑ کے۔ اور اس قسم کی زبان جو میں یہاں پر نہیں دہرا سکتا کیونکہ ہماری نہ تربیت نہ ہمارا جو ماحول ہے وہ ہمیں اجازت دیتا ہے، لیکن یہ کس قسم کے رویوں کو جو ہے وہ پروان چڑھا رہے ہیں۔ وہ بھئی آپ نے شہباز شریف کی تقریر اگر مریم صفدر گروپ نہیں سننا چاہتا تھا تو باہر چلا جاتا۔ مریم صاحبہ آپ کو چچا کی تقریر اتنی نہیں پسند تھی تو اپنے لوگوں کے ذریعے ہلڑ بازیاں کروا کر اور حملے کروا کر آپ نے یہ کام کیا۔ ہم نے ہمیشہ ریسٹرینٹ کا مظاہرہ کیا، 20 بار سپیکر قومی اسمبلی نے ان کو اپروچ کیا ہے، 20 بار۔ میں آج آپ کے سامنے فیکٹس لے کر آیا ہوں، یہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا کہ ان کے رویے کیا ہیں۔ ہم نے سینئر ممبر فخر امام صاحب کی سربراہی میں جو اس ہاؤس کے کسٹوڈین رہ چکے ہیں کمیٹی بنائی، اپوزیشن کے ساتھ بات چیت کرے۔ فخر امام صاحب ایسی حلیم طبیعت کے مالک ہیں کہ جنہوں نے آج تک شاید کسی کو اسمبلی میں اف تک بھی نہ کہا ہو، اس قسم کے شخص ہیں۔ انہوں نے ان کے ساتھ بھی بات کرنے سے انکار کر دیا کیونکہ ان کا شروع دن سے رویہ ہے، انہوں نے وزیر اعظم کو پہلے دن تقریر نہیں کرنے دی تھی۔ جو ہلڑ بازی، جو انہوں نے تماشا وہاں پر لگایا تھا ایوان کے اندر، وہ کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے۔ یہ میں آپ کے سامنے قومی اسمبلی سے آج تک 110 قانون پاس ہو چکے ہیں، یہ میں 29 قوانین کی لسٹ لے کر آیا ہوں۔ ایسے قوانین ہیں میرے سامنے، دی انفورسمنٹ آف ویمنز پراپرٹی رائٹس امینڈمنٹ بل 2019 پڑا ہوا ہے، یہ 30 جنوری 2020 کو پیش ہوتا ہے، 9 جولائی کو رپورٹ آ جاتی ہے اسٹینڈنگ کمیٹی سے پاس ہو کے، لیکن یہ اس کے اوپر بحث ہی نہیں کرتے، ایک سال بل پڑے ہوئے ہیں۔ دی لونز آف ایگریکلچر کمرشل انڈسٹریل بل ستمبر 2019 کا پڑا ہوا ہے اسمبلی میں، جولائی میں رپورٹ آ جاتی ہے 2020 میں، بل اسی طرح کے اسی طرح پڑے ہیں۔ اس قسم کے درجنوں بلز ایسے ہیں جن کے اوپر اپوزیشن نے قانون سازی کرنے کی بجائے، بحث کرنے کی بجائے بائیکاٹس کو ترجیح دی ہے۔ آپ چیک کریں قومی اسمبلی کے ریکارڈ سے کہ 2008 سے 2013 میں پیپلز پارٹی نے کے خلاف نون لیگ نے کتنے بائیکاٹ کیے، 2013 سے 2018 میں پیپلز پارٹی نے نون لیگ کے خلاف کتنے بائیکاٹ کیے، کیونکہ وہاں تو مکمکا تھا، یہاں انہوں نے ریکارڈ توڑ دیے ہیں بائیکاٹ کرنے کے۔ اسمبلیوں سے ٹی اے لیتے ہیں، تنخواہیں لیتے ہیں، لیکن قانون سازی کے اندر ان کی کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ جب پھر حکومت قانون پاس کرتی ہے پھر مگرمچھ کے آنسو بہانے شروع کر دیتے ہیں۔ کیونکہ میں آج آپ کو یہ قانون سازی کے حوالے سے یہ اس وجہ سے بتانا چاہ رہا ہوں کہ اسمبلی میں قانون سازی کے لیے آتے ہیں، نہ ان کی قانون سازی میں دلچسپی ہے، نہ ان کی بجٹ تقریر سننے کے اندر دلچسپی ہے،
اور جب بھی ہم نے ان سے بات کی، جب بھی ہمارا ان سے کوئی معاہدہ ہوا، اس معاہدے کو انہوں نے توڑا۔ ہمیشہ یہ طے ہوا کہ اگر اپوزیشن بات کرے گی تو آپ حکومتی اراکین کو بھی بات کرنے دیں گے، وزیر اعظم کو بھی بات کرنے دیں گے۔ ہمیشہ یہ بات کر کے طے کر کے مکر جاتے رہے ہیں۔ اور میں یہ کہنا چاہتا ہوں اسپیکر صاحب کو بھی کہ اب کی بار کوئی بھی چیز آپ ان کے ساتھ طے کرتے ہیں، کوئی بھی لکھتے ہیں، تو وہ ڈاکومنٹ آپ پاکستان کے میڈیا کو بھی دیں، تاکہ پتہ چلے کہ اس انڈرسٹینڈنگ کی خلاف ورزی جو ہے وہ کون کرتا ہے، وائلیشن جو ہے وہ کون کرتا ہے۔ اور جس قسم کی زبان ان لوگوں کی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ ان کو اپنی زبان کو جو ہے وہ لگام دینا چاہیے، اور اس اسمبلی کو پہلوان سازی کا اکھاڑا نہ بنائیں، اس کو قانون سازی کا میں سمجھتا ہوں کہ اعلیٰ فورم جو ہے وہ رہنے دیں۔ اور ان کے جو مذموم مقاصد، جو ان کی حرکتیں، جو ان کا بھیانک چہرہ وہ آپ کے سامنے آ گیا۔ ماڈل ٹاؤن کا واقعہ بھی قوم نہیں بھولی ہوئی، ان کی تاریخ ہے، یہ پوری تاریخ ہے ان کی، کہ جب ان کا کچھ نہیں بنتا، جب ان کے پاس لاجک ختم ہو جاتی ہے، جب ان کے پاس دلیل ختم ہو جاتی ہے، یہ گالم گلوچ پہ اتر آتے ہیں، یہ ہاتھا پائی کے اوپر شروع ہو جاتے ہیں، یہ ذاتی حملوں کے اوپر شروع ہو جاتے ہیں۔ آپ پیپلز پارٹی کو دیکھ لیں کہ بی بی شہید کے بارے میں یہ کیا کیا کہتے رہے ہیں، کیا کچھ کرتے رہے ہیں، وہ بیان نہیں کر سکتا وہ چیزیں میں، تو ان کی پوری تاریخ ہے۔ تو لہذا کسی کو پارسا بن کے نہ دکھائیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ آپ کا پورا ٹریک ریکارڈ جو ہے وہ سب کے پاس پڑا ہوا ہے۔ جی اچھا، پر یہ بتائیں کہ ای وی ایم مشینز جو ہیں اس حوالے سے کہاں تک معاملہ پہنچا ہے؟ سیکنڈلی، کیا مقامی سطح پر الیکشن سے قبل اتنی مشینز بن جائیں گی کہ الیکشن کرایا جا سکے؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ انتخابات کو صاف شفاف بنانے کے لیے آپ اگر ٹیکنالوجی کا استعمال کرتے ہیں، پوری دنیا کے اندر 20 سے زائد ممالک کے اندر الیکٹرانک ووٹنگ کا جو ہے وہ استعمال ہو رہا ہے، اسٹینڈ لون مشینری ہے۔ ہر دفعہ شکایات آتی ہیں جی کہ جناب بیلٹ پیپرز غائب ہو گئے، ٹھپے لگ گئے، سٹفنگ ہو گئی، پریزائڈنگ آفیسرز لیٹ ہو گئے۔ اگر ان تمام چیزوں کو آپ روکنا چاہتے ہیں تو ای وی ایم اس کا ایک بہترین حل ہے، اسٹینڈ لون مشین ہے، اس کے آپ ڈیموز دیکھ سکتے ہیں، اور ان مشینوں کو بھی بنایا جا سکتا ہے، پوری دنیا کے اندر جو ہے وہ اویلیبل ہے۔ تو لہذا میں سمجھتا ہوں کہ اس کے اوپر حکومت قانون سازی بھی کر چکی ہے، اور اب اس کے اوپر جو ہے انتخابات کروانے کے حوالے سے جو مناسب کارروائی کی ضرورت ہے وہ کرنی چاہیے۔ اور وزیر صاحب یہ بتائیے کہ کل الیکشن کمیشن نے ایک بڑا دھاتو قسم کا پریس ریلیز جاری کیا، اور جو بل پاس کیا گیا قومی اسمبلی کی جانب سے اس کو غیر آئینی قرار دیا، اور یہ بھی کہا ہے کہ جو اختیارات الیکشن کمیشن کے آئین کے تحت ہیں ان کو کم نہیں کیا جا سکتا۔ جیسے اوپن ووٹنگ کے حوالے سے سینٹ کی بات ہوئی، اس میں جو ترمیم کی گئی اس کو بھی کہا گیا سپریم کورٹ کی رائے کے خلاف ہے۔ اس پر کیا کہیں گے آپ کے دوبارہ سے الیکشن کمیشن؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ ہم تو اداروں کا احترام کرتے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ ایکٹ آف دا پارلیمنٹ کے مطابق الیکشن کمیشن نے انتخابات کروانے ہیں۔ الیکشن کمیشن ایک آئینی ادارہ ہے، آئینی ادارے کی آئینی حیثیت کو ہم تسلیم کرتے ہیں، لیکن جو انتخابات ہیں، انتخابات ایکٹ آف پارلیمنٹ کے تحت ہوتے ہیں، اور ایکٹ آف پارلیمنٹ بنانے کی قانون سازی کی جو فورم ہے وہ پارلیمنٹ ہے، جس میں قومی اسمبلی بھی شامل ہے، جس میں سینٹ بھی شامل ہے۔ اور ابھی قومی اسمبلی سے قانون پاس ہوا ہے، ابھی سینٹ کے سامنے آئے گا، وہاں سے پاس ہوگا تو یہ پورا ایک ایکٹ آف دا پارلیمنٹ بن جائے گا 2017 میں جو ترامیم کی گئی ہیں۔ باقی جہاں سے رہ گیا ان کی پریس ریلیز کے حوالے سے، تو اس کی یقیناً ہماری جو منسٹری آف پارلیمنٹری افیئرز ہے وہ اس کا جائزہ لے کے مناسب جواب دے گی۔ بہت شکریہ۔